अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो मौजू लेकर मैं आपके दरमियान हाजिर हूँ वो है यकीन। यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक वस्फ़ है जो इंसानों को अता किया गया है। ये वस्फ़ इंसानी ज़िंदगी में बड़ा अहमियत का हामिल है। इसके बग़ैर इंसानी ज़िंदगी मुमकिनात में से नज़र नहीं आती। इस यकीन ही की बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को इस दुनिया में अपने मकसद अज़ीम की तकमील के लिए वो अहम हथियार फराहम कर दिया जिसकी बिना पर इंसान इस माशरे के अंदर अपने मकसद अज़ीम की तकमील कर सकता है और साथ ही साथ इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी की गुज़र बसर के लिए भी और इस दुनिया की ईजादात, इस दुनिया की तरक्यात, इस दुनिया में रहन सहन के लिए भी इस यकीन ही के ज़रिए से वो अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे पायदार बना सकता है। सामीन इकराम, इंसानी ज़िंदगी का तज्जिया करके देखा जाए तो जहाँ इंसान को खुशियाँ आसानियाँ मुयसर हैं वहाँ गम, रुकावटें, ठोकरें, आजमाइशें और रंजिशें बराबर हमलावर होती हुई मुझे और आपको नजर आती हैं। ऐसे हालात में वो लोग जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन का शिकार हो जाते हैं, वो लोग जो हालात का मुकाबला किए बगैर हथियार डाल देते हैं और डर कर सहम कर कहें खुदकशी का सामना करते हुए नजर आते हैं या कहें वो टेंशन का शिकार होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो जहनी तौर पर मफलूज होकर रह जाते हैं। ऐसे इस माशरे के अंदर अफराद को हम देखते नजर आते हैं। इसके बिलमुकाबिल इसी माशरे के अंदर एक और ग्रोह भी रहता है। ये ग्रोह उन लोगों का है जो हिम्मत के साथ इस जिंदगी के अंदर आने वाली तमाम रुकावटें, ठोकरें, आजमाइशें और रंजिशें इनको बाकायदा तौर पर हिम्मत के साथ मकसद हयात पर कायम रहते हुए तूफान, आंधी, आजमाइशों से डट कर मुकाबला करता हुआ नजर आता है। ऐसा ग्रोह कामयाबी की मंजिल को पा लेने वाला ग्रोह होता है। ऐसे ही लोग अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने में कामयाब नजर आते हैं। सामीन इकराम, ये जो दो ग्रोह हमारे सामने आए, एक है पस्त हिम्मत वाला, एक वो ग्रोह है जो हिम्मत के साथ खड़ा होने वाला है। इन दोनों के दरमियान आखिर वो कौन सी ताकत है जो इंसानों को कामयाबी मुयसर करती है और कहें एक इंसान को नाकामी से दो चार कर देती है? ये है कोई और मतलब जो है ताकत नहीं बल्कि यकीन की ताकत है जो हर काम के पूरा होने में, कामयाब कराने में, मंजिल को पा लेने में इसकी बुनियाद मतलब जो है वो यकीन। इसी वजह से शायर बड़े अच्छे अंदाज में इस यकीन के ताल्लुक से कहता है, जो यकीन की राह पे चल पड़े इन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जो यकीन की राह पे चल पड़े इन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। सामीन इकराम, यकीन का मतलब है जानना, तस्दीक करना। यकीन वाज़े तस्दीक और यकीनी किरदार का नाम है। सामीन इकराम, ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है बल्कि ये चीज़ यकीन है जो एक छोटा सा लफ्ज़ है मगर अपने अंदर एक दुनिया को बसाए हुए है, कायनात को बसाए हुए है, इंसानों को खड़े होने का हुनर सिखाए हुए है। सामीन इकराम, ये जो यकीन है इसमें वहम गुमान का फ़ाइल तक नहीं होता। यकीन की बुनियाद मुशाहिदा है जिसकी हम शहादत दे सकते हैं। इस यकीन को समझने के लिए आइए दो मिसालों से इस बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर ये यकीन है क्या चीज़, हमें मालूम हो जाए। पहली मिसाल हम ले दूध की। हमारे सामने दूध का एक गिलास रखा हुआ है मगर उस दूध के अंदर अगर तज्जिया करके देखा जाए इस दूध से दही भी बनता है, इस दूध के अंदर लस्सी भी मौजूद है, इस दूध में मक्खन भी मौजूद है, इस दूध में घी भी पोशीदा है। ये है हम, मैं और आप सिर्फ दूध के इस गिलास को देखकर बाकायदा तौर पर हमें यकीनी तौर पर जानते हैं और अगर कोई मुशाहिदा करके तस्दीक करना चाहे तो हम इसे मुशाहिदा करके भी देते हैं और ये यकीन के साथ हमें कहते हैं कि
کے دودھ کے گلاس کے اندر مکھن بھی ہے، گھی بھی ہے، لسی بھی ہے اور دہی بھی ہے۔ یہ مثال مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ وہ یقین ہوتا ہے کہ انسان کے مشاہدات باقاعدہ طور پر اس طرح مشاہدات کے ذریعے سے واضح ہو جاتے ہیں۔ دوسری مثال سے ہم یقین کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ہے آگ کی۔ سامعین کرام، وہی آگ ہے جس کا چولہا جلا کر ہم کھانا پکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس آگ سے ہم خود بچتے ہیں، اس آگ سے ہم اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، اس آگ سے ہر دنیا میں بسنے والی انسانیت کو بچاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آگ جو دہک رہی ہے وہ اپنے اندر بڑی شدت رکھتی ہے۔ اس کو چھو جانے والا، اس میں گم ہو جانے والا، اس میں غوطہ کھانے والا، وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم خود بھی چھوتے نہیں ہیں اور نہ ہی دوسروں کو چھونے دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر وقت پڑے تو تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ یقین جو انسانوں کو اسی طرح کھڑا کرتا ہے۔ یہ مثال سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، جہاں بات کو آگے بڑھا کر دیکھا جائے تو یقین کے لغوی معنی ہے علم، کسی چیز کا ادراک اور شک کا زائل ہو جانا یقین کہلاتا ہے۔ اور اگر اصطلاحی تعریف میں اس کو دیکھا جائے تو علماء کرام نے یقین کی مختلف اصطلاحی تعریفیں کا ذکر کیا ہے۔ ان سب کا ماحصل یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل پر دل کا مطمئن ہو جانا، تصدیق کرنا اور اس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک نہ ہونا یقین کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، جہاں میں اور آپ یقین کی بات کر رہے ہیں، یہی وہ یقین ہے جو اپنے اندر چھوٹی سی صرف ایک لفظ کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے، مگر یہ یقین 3 اقسام میں میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ ایک ہے یقینی خبر، دوسرا ہے یقینی دلالت، تیسرا ہے یقینی مشاہدہ۔ سامعین کرام، یقین کے مراتب و درجات بھی 3 ہی ہیں: علم یقین، عین الیقین اور تیسرا ہے حق الیقین۔ ان 3 اقسام کو اللہ رب العالمین نے سورہ تکاثر میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے اسے بیان کر دیا ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس سورت کے اندر غور و فکر کر کے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا پر دنیا پرست لوگوں کی ہلاکت جہنم پر علم یقین ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح جب یہ جہنم کو دیکھیں گے تو انہیں عین الیقین حاصل ہوگا، اور جب اس میں وہ پھینک دیے جائیں گے تو انہیں حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ سامعین کرام، مراتب یقین کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کسی جگہ دھواں اڑتے ہوئے دیکھیں تو اس بات پر دلیل ہے کہ وہاں آگ ہے۔ آگ پر یقین کرنا علم الیقین ہے۔ پھر ہاں، آپ اس جگہ پہنچ کر آگ کا مشاہدہ کریں گے تو یہ عین الیقین ہے۔ اس کے بعد آگ کو چھوئیں گے جس کی وجہ سے آپ نے اس کی شدت اور حرارت کو محسوس کریں تو یہ عین الیقین ہے۔ سامعین کرام، یہ 3 اقسام میرے اور آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ آتے ہیں۔ سامعین کرام، ہر کامیابی کے پیچھے صرف سادہ اور چھوٹا سا راز ہوتا ہے، اور وہ ہے یقین۔ یہی طاقت ایک اضافی ہمت مہیا کرتی ہے، اسی کے ذریعے سے بڑے بڑے کام سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ یقین ایک پوشیدہ اور ذاتی طاقت ہے۔ اپنی ذات پر مکمل اعتماد اور یقین کے بغیر نہ میں اور نہ ہی آپ تمام ذہنی صلاحیتیں اور قابلیتیں میری اور آپ کی بیکار ہو جاتی ہیں۔ اسی کے بل بوتے پر ہی یہ تمام صلاحیتیں عروج پاتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اس میں نکھار آتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اس میں استحکام آتا ہے۔ سامعین کرام، آپ کا یقین ہی ہے جو آپ کو تمام تر مایوس کن اور پریشان حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ بدقسمتی سے آج کے حالات کا تجزیہ کر کے دیکھا جائے، امت مسلمہ کو دیکھا جائے تو آج امت مسلمہ اس خاصیت اور اس کی اہمیت سے لا علم مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ یقین کی خصوصیت نہیں پائی جا رہی، جس کی بنا پر آج امت مسلمہ بڑی ہی زوال پستی کی زندگی گزارتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ زندگی کے مختلف مواقعوں پر اس کی کارکردگی نہایت ہی کمتر نظر مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ ذرا سی مشکلات پر وہ ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ جو افراد یقین سے عاری ہوتے ہیں وہ کبھی کسی ایک ٹھوس موقف پر قائم نہیں رہ پاتے۔ جدھر بہاؤ تیز ہوتا ہے وہ ادھر کا رخ کر لیتے ہیں۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے سڑک کے درمیان چل رہے ہوں اور پھر اسے لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی گاڑی
کے نیچے آ کر کچلے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ سادہ لفظ یقین ہمارے اندر حیرت انگیز تبدیلیاں اور عظمت پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا، کبھی اس پر ہم نے تدبر ہی نہیں کیا، کبھی بیٹھ کر اس سلسلے میں گفتگو ہی نہیں کی، اس وجہ سے یہ وصف اندر ہی اندر مطلب جو ہے مدفون ہو کر رہ گیا ہے۔ یقین انسانی زندگی کے اندر حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ اس یقین کے بل بوتے پر دنیا کی کامیابیوں کا بھی انحصار ہے اور اخروی زندگی کا بھی انحصار اسی کے بل بوتے پر ہے۔ دنیا کے اندر چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ ہونے والے اشخاص کا تذکرہ کر کے دیکھا جائے تو ان کا عروج بھی اسی کی وجہ سے عروج پر پہنچنے میں مدد کردار ادا کیا ہے۔ اور اگر اخروی زندگی کا مطلب جو ہے مشاہدہ کرتے ہوئے اگر ان لوگوں کا جو صحابہ کرام مطلب اس دنیا کے اندر گزرے ہیں ان کا بھی تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو ان لوگوں کے اندر اخروی کامیابیوں کا وہ جو دار و مدار تھا اسی کے بل بوتے پر انہیں جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ یہ جو یقین ہے اپنے اندر حیرت انگیز اور عظمت پیدا کرنے والی خاصیت لیے ہوئے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ وصف عطا کیا ہے۔ اس پر غور و فکر کرنا، اس پر تدبر کرنا، اس کے سلسلے میں سوچنا اور اسے اپنے اندر پیدا کرنا آج کا مطلب جو ہے حاصل ہے۔ اسی کے بل بوتے پر ہی جنت کی تمنا کی جا سکتی ہے، اسی کے بل بوتے پر ہی میں اور آپ صراط مستقیم پر قائم رہ سکتے ہیں، اور اسی کے بل بوتے پر ہی اللہ کے احکام کو اس کی سرزمین پہ اس کا نفاذ کرنے میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، یقین دراصل بھروسہ ہے، یقین دراصل اعتماد ہے، یقین دراصل ایک تصدیق ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یقین ایک چھوٹا سا لفظ ہے مگر یہ اپنے اندر کائنات لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یقین جہنم کا یقین دراصل اگر ہم دیکھیں تو یہ مطلب جو ہے فہم کا سکون ہے، علم کا استحکام ہے، اور اسی چیز کے لیے دل کا اطمینان بھی یہی یقین ہے جو انسانوں کو میسر آتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے آئی ہے بھی یہ ایک وصف ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ سامعین کرام، یہ ایمان کا مغز ہے، اس کی حقیقت اور اس کا ایک جوہر ہے۔ اس میں سبقت کرنے والے لوگوں نے باہم سبقت بہت اونچائی کی حد تک کی ہے، اور محنت کرنے والے اس کی طرف گامزن ہوئے، اور اس کی بدولت عارفین کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کے صفحات کو کھول کر اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 4 اور 5 کی آیات مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اشارہ کرتی ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کے اندر واضح طور پر مجھے اور آپ کو بتایا گیا جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کیا؟ یہی وہ بھروسہ ہے، یہی وہ اعتماد ہے جو مشاہدات کے بل بوتے پر مجھے اور آپ کو قرآن اور احادیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا ہے۔ سامعین کرام، اگر بڑے بڑے مطلب جو ہے جو فلاسفر مصنف جو اس دنیا کے اندر گزرے ہیں انہوں نے اس سلسلے میں، اس یقین کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ رفاع بن رافع رضی تعالیٰ عنہ اس یقین کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ ایک بار ممبر پر چڑھے اور رونے لگے، پھر فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ اسی ممبر پر چڑھے تھے اور روئے تھے اور فرمایا تھا اللہ سے عفو و درگزر اور عافیت طلب کیا کرو، کیونکہ ایمان اور یقین کے بعد کسی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ مطلب جو ہے شیبہ ہے جو صحابہ کرام اپنی زندگی میں اسے اظہار کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مطلب بتلایا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یقین پورا ایمان ہے۔ ابو بکر البراق رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقین دل کا بنیادی جوہر ہے، جبکہ اس کے مقابل امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقین کے ذریعے جنت طلب کی گئی، اور یقین کے ذریعے آگ سے بھاگا گیا، یقین کے ذریعے فرائض ادا کیے گئے، اور یقین کے ذریعے ہی حق پر صبر کیا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو فرائض میں اور انسانوں کو اقامت دین کے قیام میں اور انسانی زندگی کی بقا میں اللہ رب العالمین نے قرآن
कुरान और अहादीस के ज़रिए से बताया गया। और इस यकीन ही के बलबूते पर हम ये तमाम काम करते हुए नज़र आते हैं। हम जन्नत में जाने के लिए वो तमाम तकोदो करते हैं, चाहे इसके लिए कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े, कितने ही ज़ख्म को उसका सहना पड़े और कितनी ही जगहों से मुझे और आपको हिजरत करना पड़े, हम उसको सह लेते हैं। यकीन के बलबूते पर ही फ़राइज़ की अदायगी होती है, यकीन के बलबूते पर ही हम सब्र का फैज़ान मतलब जो है अपने ऊपर उंडेल लेते हैं। सामईन इकराम, इसलिए कि जन्नत और दोज़ख को देखा नहीं गया है। सहाबा कराम को मतलब जो है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के ज़रिए से मुझे और आपको तफसीलात बताई, उसके बलबूते पर ही हम यकीन करते हैं। इसी वजह से ही तो इस पर कायम दायम है। सामईन इकराम, अल्लाह के बंदों के सिलसिले में मजीद इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदो, यकीन को यकीन ही से हासिल किया जा सकता है। इसके ज़रिए अल्लाह की मारूफियत हासिल की जाए और इसकी इताअत पर अमल किया जाए और इसकी खुशनुदी को तलाश किया जाए और नफ्स शैतान और ख्वाहिशात से लड़ा जाए, तभी कहीं जाकर हम मंजिल को पा सकते हैं। सामईन इकराम, ये है वो फ़िलासफ़र जो मुझे और आपको बड़े अच्छे अंदाज में यकीन के ताल्लुक से तारीफ़ें पेश करते हैं। इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद इस यकीन के ताल्लुक से बयान करते हुए ये भी कहते हैं कि सुनो ऐ लोगो, बेशक यकीन सबसे उम्दा फ़वाइद और सबसे खुशगवार नताइज से आरास्ता है। इससे दुनिया और आखिरत में खुशहाली नसीब होती है। इसके बरखिलाफ इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इसी यकीन के ताल्लुक से बयान करते हुए कहते हैं कि दुनिया और आखिरत में बंदे की दुरुस्तगी यकीन और आक़िबत से ही पूरी हो की जा सकती है। यकीन बंदे से आखिरत की सजाएं दूर करता है। आफियत इसके दिल और बदन से दुनिया की बीमारियों को दूर कर देती है। यकीन से अल्लाह की निशानियों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। सामईन इकराम, इसे और इनकी रोशनियों से हिदायत हासिल की जा सकती है। सामईन इकराम, अगर इस यकीन की इन तमाम मतलब जो है तमहीदी गुफ्तगू के बाद अगर मैं और आप ये देखें कि यकीन इतनी अहमियत का हामिल है, तो आखिर उस तारीख के झरोकों में झांक कर मतलब जो है सफ़र करके देखें कि आखिर इस यकीन ने ऐसे कौन कौन से काम कर लिए जिसके बिना पर मतलब जो है हम इस यकीन पर इस मुशाहिदे के साथ ये कहते हैं कि यकीन इंसानी ज़िंदगियों में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तारीख के इस झरोकों में सफ़र करते हुए मुझे और आपको सफ़र मेराज का वो वाक़या हमेशा याद रहता है और हमेशा मुहर्रम आते ही ये तमाम मतलब जो है चीज़ें मेरे और आपके सामने बड़ी तफसील के साथ आते हुए नज़र आते हैं। सामईन इकराम, मेराज का मतलब जो है जो सफ़र है, इसी मतलब जो है सफ़र के दौरान में मुझे और आपको एक वाक़या मतलब जो है नज़र आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया गया। इस हुक्म के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु के साथ वहाँ से रवाना हो गए और वहाँ से निकलते ही हमने देखा कि कुफ़ार मक्का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह निकल जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मतलब जो है बेशबहा मतलब जो है इनाम देंगे अगर कोई शख्स इनका सर या फिर इनको जिंदा मतलब जो है हमारे सामने मतलब जो है कैदी के हैसियत से ले आए। सामईन इकराम, हर तरफ लोग मतलब जो है ढूंढते फिर रहे हैं और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु गारे सोर में एक लंबे सफ़र के बाद वहाँ पर मतलब जो है क़याम पजीर हुए हैं। इस वक्त का वाक़या बयान करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि वहाँ ऐसा वक्त था जहाँ पर मतलब जो है हर तरफ मतलब जो है परेशानी का आलम था। ऐसे हालात में जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके रवाना हो गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक जगह मतलब जो है जहाँ गारे सोर में वो बैठे हुए हैं वहीं पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान हो जाते हैं। और आप जब नज़र उठाकर देखते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु देखते हैं कि सामने से मतलब जो है इस पत्थर की ओर से
کچھ مطلب جو ہے پیر بھی نظر آ رہے ہیں دشمن کے، اس وقت کا تصور کیجئے کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیا ہوگی، جہاں وہ اضطراب کی حالت میں مضطرب ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ پریشان حال ہیں۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کانوں میں گونجتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ابوبکر لا تحزن ان اللہ معانا، تم غمگین نہ ہو جاؤ کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ مطلب جو ہے وہ لفظ ہے، یہ وہ مطلب جو ہے جملہ ہے جو تمام مطلب جو ہے تکلیفوں کو اور تمام پریشانیوں کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ یقین اللہ پر ہے، اللہ اگر بچانا چاہے تو کوئی طاقت نہیں جو کسی کو مطلب جو ہے اس طاقت سے اسے بچایا جا سکے، اور اگر اللہ رب العالمین کسی کو تکلیف دینا چاہے دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس تکلیف سے اسے بچایا جا سکے۔ سامعین اکرام، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف، وہ ہے معراج کا واقعہ۔ اس معراج کے واقعے کی طرف چلیں جہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مطلب جو ہے مکے سے مطلب جو ہے آپ کو لے جایا گیا ایک براق کے ذریعے سے اور بیت مقدس کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں اماموں کی مطلب جو ہے جماعت کے ساتھ آپ نے امامت کی اور وہاں سے آسمان کی سیر کی، واپس وہاں پر پہنچے، پھر وہاں جماعت مطلب جو ہے مکمل کی اور پھر واپس اپنے مقام پر راتوں رات واپس آئے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو براق کے ذریعے سے کرایا گیا تھا۔ یہ واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیان کیا تو مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کفار نے کس طرح سے اس کا انکار کر دیا تھا، کیونکہ مہینوں کی مسافیت کے بعد بیت المقدس کو مطلب جو ہے پہنچا جاتا تھا، آخر راتوں رات وہاں کا سفر کرنا، آسمان کی سفر کرنا، واپس پھر وہاں پہنچنا اور وہاں سے واپس آ جانا، یہ ممکنات مطلب نظر نہیں آ رہا۔ کفار مکہ وہاں انکار کر رہے ہیں۔ ایسے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں کے جو بڑے بڑے مطلب جو ہے مشرکین تھے وہ سارے جمع ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر دیا جائے، اس وجہ سے وہ بھاگے بھاگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور وہاں انہوں نے مطلب جو ہے بڑے اچنبے کے ساتھ مطلب جو ہے اس بات کا اظہار کرنا شروع کیا، اے ابوبکر کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا آخر بتاؤ تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ وہ بیت المقدس مطلب گئے اور وہاں سے آسمان کی سیر کی پھر واپس لوٹ کر آئے، کیا یہ ممکن ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اور آپ کے نبی کا مطلب جو ہے دماغ مطلب جو ہے چل بسا ہے۔ سامعین اکرام، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ تھے وہ مطلب جو ہے وہ یقین کامل کی مطلب جو ہے اظہار کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے تو واقعتاً وہ سچ کہتا ہے۔ پھر آپ آئے، وقت کے رسول کو پوچھا، وہاں کی علامتیں پوچھی اور راستے کے سفر کے بارے میں پوچھا، پھر تصدیق کرتے ہوئے اس پر سیل لگا دی کہ وقت کے رسول نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، میں اس پر یقین کامل کے ساتھ اس کی شہادت دیتا ہوں۔ یہ وہ یقین ہے جو انسانوں کو اس طرح استحکام عطا کرتا ہے، اس طرح اظہار کی طاقت عطا کرتا ہے اور ڈٹ کر کھڑے ہونے کا وہ مظہر بن جاتا ہے۔ سامعین کرام، دوسرا اگر واقعہ دیکھا جائے تو اسی تاریخ کے جھروکوں میں مجھے اور آپ کو حضرت انس سے روایت ایک واقعہ ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصاری اور 2 قریشی صحابہ کے ساتھ الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ اس جنگ کے دوران میں کافروں نے حملہ کر دیا تھا اور وہ قریب سے قریب آ پہنچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 انصاری اور 2 قریش کے جو صحابہ آپ کے اطراف میں موجود تھے ان سے پوچھا کہ کون ہے جو جنت چاہتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، اور جنت میں میرا جو رفیق بننا چاہتا ہے وہ بھی تو بتاؤ۔ ان میں سے ایک انصاری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ مطلب جو ہے آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ سامعین اکرام، جنت کی تمنا کرنا، اللہ کے رسول کی رفاقت کا مطلب جو ہے اس طرح کا اظہار کر دینا، وہاں انسانوں کی وہ تمام سستی کو نکال دیتا ہے، وہاں وہ اس کے اندر ہمت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ خوف جو موت کا انسانوں پر طاری ہوتا ہے اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ طاقت کون سی ہے؟ وہ یقین ہے جو اس طرح کے اظہار سے ہی ان پر وارد ہوتی ہے۔ یہ واقعہ بتاتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے
ہیں کہ وہ ساتوں کے ساتوں مطلب جو ہے جو افراد تھے وہ تمام کے تمام ایک کے بعد ایک آگے بڑھتے رہے اور اس یقین کے ساتھ کہ انہیں جنت ملے گی, اللہ کے رسول کی رفاقت ملے گی, اس بل بوتے پر انہوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر اللہ کے حوالے اپنی جانوں کو قربان کر دیا تھا. سامعین کرام, یہ حملہ آور اور کون سی مطلب طاقت لے کر آگے بڑھے تھے؟ سامعین کرام, یہ وہی طاقت ہے جو مطلب جو ہے انسانوں کو اٹھ کھڑا کرتی ہے, اور وہ ہے یقین کی طاقت. ایک اور مطلب جو ہے سفر پر اگر ہم ان تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے ہوئے آگے بڑھے تو انہیں بار بار یہ واقعہ مجھے اور آپ کو ایک صحابی کا تذکرہ ملتا ہے, وہ ہے حضرت بلال حبشی کا. ان کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں امیہ بن قلب ان کا جو آقا تھا, ان کا جو مالک تھا, وہ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت بلال وہ ایمان مطلب جو ہے سے سرفراز ہو چکے ہیں, تو اس نے ان پر ظالمانہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا. واقعات تو مجھے اور آپ کو مطلب معلوم ہے, کس طرح ان کو آگ پر لٹایا گیا, کس طرح ان کو اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا گیا, کس طرح جلتی تپتی ریت پر انہیں لٹا دیا گیا. تصور کیجئے اس تصور کے درمیان میں اس بلال حبشی رضی تعالیٰ عنہ کا وہ رویہ کہ وہاں وہ ایک ہی مطلب جو ہے پکار کے ساتھ ان تمام کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, وہ ہے احد احد احد. آخر ایسی کون سی طاقت تھی جو ان تمام مشکلات اور ظالمانہ رویے کو برداشت کرنے پر انہیں مجبور کر دیا تھا؟ ان کو ہی نہیں, اس وقت بہت سارے صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی پوری مطلب جو ہے فیملی کا تذکرہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے, اور وہاں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا وہ بھی پہلا خون ہے جو زمین پر گر گیا تھا, وہ بھی تو مطلب جو ہے اسی یقین کے بل بوتے پر ہی ایک ہی پکار جو احد احد کی پکار تھی, آخر وہ کون سی طاقت تھی؟ اگر یہ نہیں ہے تو آج کے دور کا مطلب جو ہے مشاہدہ کر کے دیکھیں, زینب الغزالی کے تمام واقعات میرے اور آپ کے سامنے بڑی مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ آتے ہیں کہ آخر وہ کون سی طاقت تھی جو ان مجرموں کے ان ظالموں کے سامنے کھڑے ہونے پر انہیں مجبور کر دیا تھا, جہاں ان پر کتے مطلب جو ہے خون خار کتے ان پر چھوڑے گئے تھے, مختلف قسم کے خون خار چوہے ان پر مطلب جو ہے چھوڑ دیے گئے تھے, مختلف طریقے سے انہیں جیل میں بند کر دیا گیا تھا. آخر ان تمام کو مطلب جو ہے سہنے کی طاقت آخر کس نے پیدا کی تھی؟ کوئی اور طاقت نہیں ہے بلکہ وہ یقین کی طاقت ہے جو انسانوں کو اس طرح مردی کے ساتھ کھڑا ہونے کی طاقت پیدا کرتی ہے. تاریخ کے جھروکوں میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی. تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان میں بہت سارے مطلب جو ہے جلیل القدر بھی صحابہ موجود تھے, اور بہت زیادہ مطلب جو ہے اس میں مطلب جو ہے قصہ حال مطلب جو ہے ایسے افراد بھی معلوم تھے جنہیں کوئی مطلب جو ہے علم نہیں تھا. ایسے مطلب حالات میں آپ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ مطلب جو ہے جو حدیث بیان کی, وہ حدیث مطلب یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں. ایک کونے میں بیٹھا ہوا ایک قصہ حال مطلب جو ہے شخص اٹھ کھڑا ہوا, اس نے پوچھا کہ کیا یہ بات واقعی ہمارے رسول نے فرمائی ہے؟ انہوں نے تصدیق کی, پھر اپنے مطلب جو ہے کمر سے اپنی تلوار کی نیام سے اسے نکالا, اور پھر سب سے کہا کہ میں اب لوٹ کر نہیں آؤں گا. وہ مطلب جو ہے مردانہ وار آگے بڑھا, اور وہ قصہ حال شخص دشمنوں سے لڑتے ہوئے اللہ کو اپنی جان مطلب جو ہے سونپ بیٹھا. ایسا ہی ایک واقعہ جنگ احد کے درمیان میں بھی آتا ہے. جنگ ہو رہی ہے, ایک بدو وہاں سے گزر رہا ہے, گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پوچھا کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں اور کس وجہ سے لڑ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے لیے. اور کیا اس نے پوچھا کہ کیا اس کے لڑنے کے نتیجے میں جنت مطلب جو ہے مل جائے گی؟ کہا کہ ہاں. وہ ہاتھ میں کھجور لیے ہوئے کھڑا ہوا تھا, کھجور مطلب جو ہے لقمہ مطلب جو ہے لینے ہی والا تھا کہ اس وقت فوراً اسے احساس ہوا, کھجور کو پھینکا, کہا کہ اس میں اپنا وقت ضائع کروں اور جنت میرے ہاتھوں سے نکل جائے, اس سے بہتر ہے کہ میں مطلب جو ہے جنگ کرتے ہوئے اللہ کے آگے مطلب جو ہے اپنی جان سپرد خاک کر دوں, اسی کے نتیجے میں مجھے مطلب جو ہے جنت مل جائے گی. وہ شخص کود پڑا, آپس میں مطلب جو ہے مدھیڑ کرتا ہوا اللہ کے آگے مطلب اپنی جان کو سونپ بیٹھا. آخر اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی سامعین کرام جس نے اس طرح کے بدو کو جو راستے میں گزرتے ہوئے اپنی
جان اللہ کے حوالے کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سامعین کرام، اس کے پیچھے اور کوئی طاقت نہیں ہے بلکہ وہ یقین کی طاقت ہے جو انسانوں کو اس طرح کی قوت میسر کر دیتی ہے۔ سامعین کرام، ہم آپ نے سیرت کی کتابوں میں جنگ قادسیہ کا واقعہ تو پڑھا ہی ہوگا، جہاں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی جرت مندانہ واقعہ اس میں درج کیا گیا ہے۔ آئیے اس کی طرف واقعے کی طرف تھوڑی سی نظر ڈالتے ہوئے ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ واقعہ کیا تھا، اس میں جرت مندانہ ایسی کون سی صلاحیت تھی جس کی بنا پر یہ واقعہ تمام سیرت کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو سر فہرست نظر آتا ہے۔ تو اس وقت کا واقعہ یوں ہے کہ ایرانیوں نے قادسیہ سے بھاگ کر جب مدائن کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہونے لگی کہ اس طرح مدائن پر قبضہ کیا جائے، اور دریائے دجلہ درمیان میں حائل تھا اور یہ لوگ بھاگ بھاگ کر مدائن کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ایرانیوں نے مدائن جاتے ہوئے وہاں ایک پل تھا دریائے دجلہ پر، اس پل کو انہوں نے مسمار کر دیا، یعنی انہوں نے اڑا دیا، اسے توڑ دیا تھا۔ اس لیے اس پار سے اس پار ان کو پکڑنے کے لیے جانا ممکنات نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ٹھانٹے مارتا ہوا دریا راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں دور دور تک کوئی کشتی بھی انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، جہاں ان دشمنوں نے چھوڑا ہو تمام کشتیوں کو انہوں نے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ سامعین کرام، اتنا ہی نہیں، دوسرے کنارے پر ایرانی فوجی بھی متعین تھے جو دریائے عبور کرتے ہوئے تیر اندازی پر مامور تھے۔ ایسے حالات میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر بیٹھ کر فوراً فوج کی کمر بندی کی اور پھر ان تمام فوجیوں کے درمیان میں پوچھا، تم میں سے کون ایسا بہادر ہے جو اپنی جمعیت کے ساتھ اس کا وعدہ کرے کہ وہ ہم کو دریا عبور کرانے کے وقت دشمن کے حملے سے بچائے گا؟ تصور کیجئے، نہ وہاں پہ کوئی پل ہے، نہ وہاں پہ کوئی کشتی ہے، تو آخر یہ اس طرح کا اظہار کرنا اور اس طرح کا پوچھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس طرح کا کمانڈر کا پوچھنا اس وقت حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے جو اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فوراً 600 تیر اندازوں کی ایک جماعت کو لے کر دریائے دجلہ کے کنارے ایک اونچے مقام پر جا بیٹھے تاکہ وہاں عبور کرنے والے لوگوں کو ان تیر اندازوں کے ذریعے سے انہیں عبور کرنے پر آسانی فراہم کیا جا سکے۔ سامعین کرام، جیسے ہی یہ جا کر اوپر بیٹھنے لگے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوراً نستعین باللہ ونتوکل علی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے فوراً ہی اپنا جو گھوڑا تھا وہ دریائے دجلہ میں ڈال دیا تھا۔ سامعین کرام، دریائے دجلہ میں دوڑتا ہوا گھوڑا تمام دشمنوں کو حیرت انگیز مرحلے سے ایک شاک لگا دے رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں پر آگے بڑھ کر اپنا گھوڑا اس دریائے دجلہ میں ڈال دیتے ہیں تو پیچھے موجود ساری کی ساری جو فوج تھی ان کی فوراً اتباع کرتے ہوئے انہوں نے بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے فوج کو دریا میں کودنے پر مجبور کر دیا اور فوج جرت کے ساتھ دریا میں کود پڑی اور دریا بحفاظت اس کو دریا کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اسی بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ محترم سامعین کرام، انسان کی کامیابی کا انحصار تو وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں درد سہنے اور کامیابی تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے کچھ درکار نہیں ہوتا، بس ایک اٹل فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یقین کامل رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور گانٹ باندھ لینے اور جب تک منزل نہ ملے ہار نہ مانے کے عزم پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی پیچھے ہٹیں گے یہ عزم انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی جیت کو اپنی تاریخ بنا کر دم لیں گے یہ عزم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ حوصلہ انسانوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر لاکھ
مطلب جو ہے طوفان کیوں نہ اٹھے، کوئی بھی اسے اس کے عزائم اور حلب سے منہ موڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اسے خود بھی نہ چاہے۔ سامعین اکرام، دنیا کی ہر کامیابی، اس کا عروج، اس کی ترقی ہمارا کردار اور سچا یقین کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، اپنی منزل کی تصویر کشی کرنے کے لیے انسان کو یقین جیسے مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مصنف کا اگر تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو اس کے علم کی طاقت پر یقین جب تک وہ نہیں کرتا وہ کبھی ایک اچھا قلمکار نہیں بن سکتا، وہ ایک بہترین مصنف نہیں بن سکتا۔ ایک سائنسدان جیسے خود پر اعتماد نہیں ہو تو اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں، وہ کبھی کوئی ایجادات اس دنیا کے اندر ایجاد نہیں کر سکتا۔ ایک تحقیق دان کا تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو وہ بھروسہ مطلب جو ہے جسے بھروسہ نہیں اپنی قابلیت پر تو کبھی کوئی مطلب جو ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ یہ یقین کی طاقت ہے جس نے انسان کو ہوا میں اڑنا سکھایا ہے، بنا ڈوبے پانی کی سطح پر سفر کرنا سکھایا ہے۔ یقین وہ طاقت ہے جو انسانوں نے چاند پر قدم رکھا تھا اسی یقین کے بلبوتے پر، اور ترقی کے راہوں پر جو بھی مطلب شخص آگے گامزن ہے وہ کامل یقین ہی ہے، خود اعتمادی ہے اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسے کی بدولت ہے جو انسانوں نے اس دنیا کے اندر ترقیات کرتے ہوئے بڑے بڑے اونچے مطلب جو ہے پیمانے پر اپنی مطلب جو ہے ایجادات اور اپنی ترقیات کا اظہار کیا ہے۔ سامعین اکرام، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کا تجزیہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آج امت مسلمہ جس کھائی میں مطلب جو ہے ڈوبتی چلی جا رہی ہے، جہاں مختلف قسم کے الگ الگ مطلب جو ہے رواجوں نے جڑ پکڑنا شروع کر دیا ہے، مختلف بدعتوں نے اب اسے جڑ پکڑنا شروع کر دیا ہے، نئی مطلب جو ہے مغربی تہذیب جو انسانوں کو مطلب جو ہے اسلامی تہذیب سے بہت دور لے جا رہی ہے، اسے اپنی جڑ پکڑنے میں آسانیاں مطلب جو ہے ہم پہنچائی جا رہی ہیں۔ امت مسلمہ زوال کا شکار ہو رہی ہے۔ کبھی ہم نے غور کر کے دیکھا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، آج امت مسلمہ کے اندر وہ یقین کی جو کیفیت ہونا چاہیے تھا، وہ یقین کا جو جڑ مطلب جو ہے میں اپنے اندر پیوست کرنا تھا، وہ یقین کی جو طاقت مجھے اور آپ کو میسر کرنی چاہیے تھی، وہ یقین کی کیفیت اپنے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ مظلوم مطلب جو ہے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چھوٹی تھوڑی باتوں پر گھبرا جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ٹینشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے معاشرے کے اندر ڈپریشن بڑی تعداد میں مجھے اور آپ کو ایک بیماری کی شکل میں ظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سامعین کرام، وہ وقت کو دیکھیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اللہ کا مطلب جو ہے نام لے کر اللہ کے دین کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ وہی وہ عشرائے مبشرہ تھے۔ وہاں پر ایک خاتون کا تذکرہ آتا ہے، وہ خاتون کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دلاسا دیا، وہاں اپنی جان سے، مال سے اور اپنے اظہار سے انہوں نے مطلب جو ہے انہیں قوت عطا فرمائی تھی، اور اسی قوت کے نتیجے میں کیا ان کو مطلب جو ہے تکلیفات، آزمائشیں اور مطلب جو ہے رکاوٹیں انہیں میسر نہیں آئی؟ کیا شعیب ابی طالب کے اس محصور ہونے والے واقعے کو ہم بھول گئے ہیں جہاں مطلب جو ہے ان تمام مطلب جو ہے ایمان لانے والوں کو محصور کر دیا گیا تھا، بالکل پوری طرح معاشرتی بیکاٹ کر دیا گیا تھا، لوگ پریشان حال تھے کھانے کے لیے، معاشرتی مطلب جو ہے تمام مطلب جو ہے تعلقات کے قیام کرنے میں انہیں رکاوٹیں پیش آ رہی تھی۔ ایسے حالات میں بھی انہوں نے ڈٹ کر جو مقابلہ کیا ہے، پیٹ کی بھوک کا جو سامنا کرتے ہوئے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، آخر وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ یقین ہی تو تھا۔ اس یقین ہی کے بلبوتے پر ایک ریاست تشکیل پائی جسے مدینہ کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں۔ یہ تاریخ کے جھروکے مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہتے ہیں آخر اپنی سوئی ہوئی اس مطلب جو ہے پیچھے جو ہماری ماضی ہے اس کو ہم کیوں بھول گئے ہیں، اپنے اندر کی طاقتوں کو ہم کیوں مطلب جو ہے مدفون کر رہے ہیں؟ وہ طاقتیں جو میری اور آپ کی روح کی غذا ہے، یہ طاقتیں میرے اور آپ کا عروج ہیں، یہ طاقتیں مجھے اور آپ کو اٹھ کھڑا کرنے میں مطلب جو ہے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ صرف دعاؤں کے نتیجے میں کامیابیاں میسر نہیں آتی، صرف دعاؤں کے نتیجے میں حالات بدل جایا نہیں کرتے، صرف دعاؤں کے نتیجے میں انسانوں کے مطلب جو ہے اس معاشرے کے اندر تمام مطلب جو ہے وہ بدکاریاں، وہ تمام مطلب جو ہے گنہگاریاں، وہ تمام برائیوں کا اختتام نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اس
کے لیے अपने आप को मतलब जो है प्रूफ करने की ज़रूरत है अपने किरदार के ज़रिए से, और किरदार बनाने के लिए वो तमाम औसाफ हैं जो मुझे और आपको ज़रूरी हैं, और उनमें से एक वस्फ़ यकीन है। जो यकीन को हमने मदफून कर दिया है, इस यकीन को हमने अपने अंदर पैदा नहीं किया। यही वो यकीन था जिसकी बिना पर सहाबा कराम ने अपनी जायदादों को छोड़ दिया, अपने वतन को छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, जख्म खाने पर तैयार हो गए, और मतलब जो है पेटों पर पत्थर बांध कर भूख को मतलब जो है बर्दाश्त किया था। तभी कहे जाकर आने वाली नस्लों को जो मैसर आया वो है वो आसानी, और वो है वो इस्लाम की वो मतलब जो है जलती हुई चिराग जो मुझे और आपको आज मैसर है। इसमें बहुत सारे लोगों ने जो तकलीफें उठाकर जो कलम बंद करते हुए किताबें लिखी हैं, इसमें मतलब जो है तकलीफें उठाते हुए उन्होंने बड़े बड़े मतलब जो है अलग अलग अहादीस का जखीरा मतलब जमा किया है। इन्हीं के दरमियान में बड़े बड़े जो फतूहात मतलब दुनिया में वजूद में आए, और इसी की बिना पर लोगों को जो सुकून वाला मतलब जो है माहौल पर मतलब जो है मैसर आया। इसके पीछे मतलब जो है कौन सी ताकत है? वो यकीन की ताकत है जो इंसानों को उठ खड़ा करती है। यकीन की ताकत है जो इंसानों को मर्दानावार आगे बढ़ने की जसारत पैदा करती है। यकीन की वह ताकत है जो इंसानों के अंदर मर्दानगी मतलब जो है पैदा करती है। सामने इकराम, आज के हालात का मुशाहिदा कीजिए। आपकी नज़रों के सामने टीवी की स्क्रीन पर या सोशल मीडिया के मुख्तलिफ मतलब जो है स्क्रीनों पर मुझे और आपको उस मतलब जो है गज़ा पट्टी की बेशुमार वीडियोस नजर आती हैं। इसके पीछे कभी मैंने और आपने मतलब जो है गौर करके देखा, जिनका पूरी दुनिया ने मतलब जो है हाथ उठा लिया है, जिनका कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होता, चंद मतलब पैसे मतलब जो है भेजकर हम समझ जाते हैं कि वहां के गज़ा पट्टी के तमाम मतलब जो है हालात सुधर जाएंगे। ये हमारी भूल है। वहां मौजूद मतलब जो है लोग, नन्हे नन्हे बच्चे और वहां की खवातीन, वहां मतलब जो है जिंदगी की तंगियां कभी मैंने और आपने महसूस की हैं। आज का वक्त मुझे और आपको पुकार पुकार कर कहता है, जरा इस सिलसिले में मुशाहिदा तो करके देखो, अपनी आंखों की पट्टियों को उतार कर तो देखो, आखिर वो कौन सी ताकत है जो उन लोगों को उठ खड़ा की हुई है। उस मतलब जो है जल्लाद मतलब जो है इसराइल के आगे खड़े होने पर तैयार करके खड़ी हुई है। वहां अपने मासूम मतलब जो है बेशुमार बच्चों को, बेशुमार नौजवानों को, बेशुमार अपनों को मनो मिट्टी तले खुद ही दबाते चले जा रहे हैं, मगर हिम्मत के साथ खड़े होकर वहां का मर्दाना वार मुकाबला कर रहे हैं। सामने इकराम, उसके पीछे और कोई और ताकत नहीं बल्कि वो यकीन की ताकत है। और वो यकीन क्या है? वो यकीन ये है कि एक ना एक दिन हमें फतह नसीब होगी, हमारी आने वाली नस्लों को जरूर मतलब जो है वहां सुकून मुयसर आएगा, और जालिमों के पंजों से जरूर मतलब जो है वो मतलब जो है दूर मतलब जो है उन्हें फेंक कर हम अपनी आजादी जरूर मनाएंगे। और ये यकीन कि इसके बलबूते पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद करेगा। दुनिया हम मतलब जो है मदद करे या न करे, मगर मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर इसकी मदद करेगा। यही वो जो पुकार थी जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को हिजरत के मौके पर कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गमगीन न हो अबू बकर, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। ये है वो मतलब जो है यकीन कामिल जो इन फलस्तीनियों को, इन गज़ा में रहने वाले लोगों को उठ खड़े करने पर मजबूर कर दिया है। सामिन इकराम, ऐसा यकीन मतलब जो है अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है, वरना थोड़ी सी माशी तकलीफ, थोड़े से बच्चों का मतलब जो है इधर उधर हो जाना, थोड़ी सी बीमारियां, थोड़े से तकालीफ हमें मतलब जो है हिला कर रख देता है, जिसकी बिना पर हमारी नमाजें, हमारी इबादतें, हमारा मतलब जो है मामूलात ज़िंदगी में अकामत दीन का क़याम, हमारे तबलीग दीन के लिए उठने वाली ज़बानें, हमारा इल्म का हासिल न करना, ये तमाम मतलब जो है वो चीज़ें हैं जो मुझे और आपको थोड़ी सी मतलब जो है मसरूफिया से ज़िंदगी ने उसे जकड़ कर मतलब जो है इतना ख़त्म कर दिया है कि मेरे और आपके अंदर वो शऊर मतलब बेदार नहीं हो रहा है, वो उठने वाली कैफियत पैदा नहीं हो रही है, वो एहसासात शऊर मतलब जो है जाग नहीं पा रहा है, वो ज़मीर की मतलब जो है वो जिंदा वो जाबीद मतलब जो है ज़मीर मतलब जो है जागने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसलिए कि हमने जो यकीन है उसको सुला दिया है, उसको दबा दिया है, उसको दफन कर दिया है, और सिर्फ मतलब जो है हल्ब मजीद का नारा जो दुनिया लगाते हुए मिगनातीसी ताकत के साथ हमारी तरफ बढ़ती चली जा रही है, वहां उसे चिपकते हुए मैं और आप नजर आते हैं। ऐसे हालात में क्या हालात मतलब जो है बदले जा सकते हैं? कि अब हालात के अंदर कोई मतलब जो है तब्दीली आ सकती है? क्या मौशरा सुकून
سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے؟ کیا معاشرے کے اندر اس پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو مجھے اور آپ کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ اگر یہ سوالات صرف بیٹھ کر صرف مباحثے کے لیے ہیں تو یقین جانیے کہ وہاں مطلب جو ہے کوئی تبدیلیاں نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا محسوس کرو۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے جہاں تبدیلیاں نہیں آتی۔ سامعین کرام، آج امت مسلمہ اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اس کے پاس زبان نہیں ہے، بلکہ صرف مطلب جو ہے وہ اپنے دل میں صرف برا محسوس کرتے ہوئے جہاں بیٹھی ہے وہاں پر ہی بیٹھ گئی ہے۔ اس وجہ سے برائیاں جڑ پکڑنا شروع ہو گئی ہیں، معاشرے کے اندر غلط کام مطلب جو ہے پنپنے شروع ہو گئے ہیں، ہماری نوجوان نسل بگاڑ کا شکار ہوتی ہوئی چلے جا رہی ہے۔ آج معاشرے کے اندر علم کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا مطلب جو ہے اس کا علاج کچھ ہے؟ اس کا علاج کچھ اور نہیں بلکہ انسانوں کے اندر یقین ہونا چاہیے، اور وہ یقین ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اقامت دین کے قیام کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، لو اللہ کے لیے، دو اللہ کے لیے، یہی کامل ایمان ہے۔ اسی مصداق میں اس دنیا کے ساتھ میرا اور آپ کا واسطہ ہے۔ اگر میری اور آپ کی سانسیں ٹوٹ جائیں، یہ تمام دوستیاں، یہ تمام رشتے، یہ تمام دولت پیچھے رہ جانے والی ہے، میرے اور آپ کی مطلب جو ہے خبروں میں نہ آئے گی، نہ مجھے اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ فائدہ اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ یقین کامل ہے جو انسانوں کو اٹھ کھڑا کر کے شعور پیدا کراتا ہے، اس کے اندر استحکام پیدا کراتا ہے، اس کے اندر عظمت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر بولنے کا اظہار سکھاتا ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کرتا ہے، صحیح ترجیحات کو متعین کرنے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس پر مطلب جو ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ مطلب کسی کے انتقال پر ڈر جانا اور دو آنسو بہانا اور مطلب جو ہے دعا کی درخواست کرنا، ان دعاؤں سے بے شک مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ضرور ان کی مدد کرے گا، مگر مطلب جو ہے سوال یہ پوچھے گا کہ کیا تمہارے اندر وہ ہمتیں تھی تو اس وقت تم اٹھ کھڑے کیوں نہ ہوئے؟ تمہارے اندر مطلب جو ہے اٹھ کھڑے ہو کر وہاں برائیوں کو روکنے کی طاقت تھی، وہاں تم نے مطلب جو ہے ان برائیوں کو روکا کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے خاندان تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچنے لگ گئے ہیں۔ آج ہماری گودوں میں پنپنے والی اولاد، یہ نسل مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے مادہ پرستی کی شکار ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس وصف کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وصف پیدا کر لیں تو یقین جانیے کہ کوئی طاقت نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو آگے بڑھنے، اس دنیا کے اندر اقامت دین کا قیام کرنے اور اسی معاشرے میں سکون پیدا کرنے میں کوئی مانع نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے تو قرآن کہتا ہے کہ تم میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ اسی وجہ سے قرآن یہ بھی کہتا ہے ایک ہے تو 10 پر بھاری ہیں، 10 ہے تو 100 پر بھاری ہیں۔ سامعین کرام، ایسے افراد بننے کے لیے مجھے اور آپ کو وہ ہمت پیدا کرنی ہوگی، تبھی کہیں جا کر میں اور آپ اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو ضرور دور کر سکیں گے۔ اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ آخر ہم یہ یقین اپنے اندر پیدا کیسا کریں؟ یہ آخری سوال ہے جس کو مطلب جو ہے میں اور آپ بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو مجھے اور آپ کو کام کرنا ہے وہ اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی زندگی کا تجزیہ کرنا ہے کہ میری زندگی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا آخر مطلب جو ہے کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے؟ میری زندگی مطلب جو ہے کس حال پہ مطلب جو ہے کس ڈگر پر چل رہی ہے؟ پہلا مطلب جو ہے اس کا مشاہدہ شرط اول ہے، اور اس کے بعد سوچ سمجھ کر مطلب جو ہے اپنی زندگی کی جو نیا ہے اس کو مطلب جو ہے صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنا، اس میں یکسوئی پیدا کرنا اور مطلب جو ہے سیدھے مطلب جو ہے راستے کی طرف اسے مطلب جو ہے اسٹیئرنگ کو سیدھا کرتے ہوئے اس ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھ کر اپنی منزل کے راستے کی طرف گامزن ہونا پہلا کام ہے۔ نمبر دوسرا کام یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس راستے پر چلنے کے لیے روڈ میپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ روڈ میپ کہیں اور نہیں بلکہ میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، جسے ہم نے مطلب جو ہے تاخوں میں سجا
کر رکھ دیا ہے, جسے مطلب جو ہے غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے, علماء کرام کے مطلب جو ہے پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے, اس کے لیے دوسرا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے, قرآن مجید کو کھولنا ہے, اس قرآن مجید میں غوطہ زن ہونا ہے, اس کو پڑھنے کا سلیقہ مطلب جو ہے سیکھنا ہے, صرف اس کا مطلب جو ہے اس کے ہجے ہی نہیں بلکہ اس کے تفاسیر پر گفتگو کرنا ہے, اس کے ترجمہ پر غور کرنا ہے. آخر یہ کتاب مجھے اور آپ کو کیا کہتی ہے, کون سے وماضی کے مطلب جھروکے ہیں جس میں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین وہ تمام تجربات دیتے ہوئے اپنی گاڑی کے اسٹیئرنگ کو صحیح لوکیشن کی طرف لے جانے میں کون سی راہ میسر کرتا ہے, اس کی طرف مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے. اس کے لیے وقت کو نکالنا شرط اول ہے, اور اس کے لیے مطلب جو ہے جو تیسرا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ ترجیحات کو متعین کرنا ہے. میری اور آپ کی زندگی کی ترجیحات جو ہیں وہ صرف مطلب جو ہے کھانا پینا سونا جاگنا, اب زیادہ کچھ ایکسٹرا کوئی کام اس دنیا کے اندر ہو گیا ہے تو وہ ہے کہ مختلف مطلب جو ہے اسکرین, چاہے وہ ٹی وی کی اسکرین ہو, چاہے وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین ہو, چاہے موبائل فون کی اسکرین ہو, اس میں بیکار قسم کے بیکار ویڈیوز مطلب جو ہے دیکھنا, اسے فارورڈنگ کرنا, اس میں اپنا وقت کا ضیاع کرنا, یہ مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے بیکار ضائع ہونے والے مطلب جو ہے وہ ضیاع کاریاں مطلب ہیں جس کی بنا پر انسان تباہی کے دہانے پر اپنا قیمتی وقت برف کی طرح مطلب جو ہے پگھلا کر اسے تباہ و برباد کر رہا ہے. سامعین کرام, یہ زندگی مجھے اور آپ کو ایک بار عطا کی گئی ہے, اس کا ایک ایک لمحہ گھڑی کی ٹک ٹک ایک ایک مطلب جو ہے لمحے کے ساتھ اس مطلب جو ہے کانٹے کا ہلنا مجھے اور آپ کا آواز دے رہا ہے کہ یہ لمحہ جو گزر رہا ہے واپس پلٹ کر نہیں آئے گا. سامعین کرام, اس اہمیت کو جانتے ہوئے, اس وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کے تجزیے کے ساتھ اسے ترجیحات کو متعین کریں. ان ترجیحات میں کھانا پینا ضروری ہے, پیٹ بھرنا بھی ضروری ہے, اس کو ضرور بھرنا چاہیے, اسی کے نتیجے میں زندگیوں کی بقا ہے. مگر سارا وقت اس کو لگا کر اپنی مطلب جو ہے اس خبر کی کال کوٹری کے اندر جو چیزیں میسر آنے والی ہیں, جو چیز پکڑ کا باعث بنتی ہیں, اس سے ہم آنکھیں کیوں موند لیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیٹھ کر مطلب جو ہے اپنے وقت کا تجزیہ کریں اور وہاں بیٹھ کر باقاعدہ طور پر ترجیحات متعین کریں کہ کون سی چیز اول پہ آنا چاہیے, کون سی چیز مطلب جو ہے آخر پہ آنی چاہیے, اور کون سی چیز مطلب کمی زیادتی کرنی چاہیے. جس طرح ایک شادی کی دعوت جب آ جاتی ہے تو تمام کاموں کو چھوڑ کر کپڑے خریدنے کے لیے بھی جاتے ہیں, مختلف سلائی کڑھائی بھی ہو جاتی ہے, گھر کی صفائی بھی ہو جاتی ہے, اپنے میک اپ ٹیک اپ کا سامان بھی ہو جاتا ہے, گھر میں جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے, اور وقت مقررہ پر میں اور آپ شادی محل میں پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ وہ ترجیحات ہیں, یہ وہ پلاننگ ہے جو انسان کرتا ہے, اور اسے وہی مطلب پلاننگ کے ساتھ اپنی زندگی کی اس کال کوٹری کا جو سفر لمحہ با لمحہ مجھے اور آپ کو اس کال کوٹری کے قریب لیتا چلا جا رہا ہے, اس کے سلسلے میں بھی تو مجھے اور آپ کو پلاننگ کرنی چاہیے. یہ تیسرا کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. نمبر چوتھا کام یہ ہے کہ اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے, ایک مجلس کی ضرورت ہے جہاں بار بار اس کا اعادہ ہو سکے, اس لیے کہ انسان مطلب جو ہے بھلکڑ ہے, وہ بھول جانے والا انسان ہے, جس کی بنا پر وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے, دنیا میں مگن ہو جاتا ہے. اسے بار بار ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے, اسے ریمائنڈر مطلب جو ہے بھیجنے کی ضرورت ہے, اسے بار بار بتلانے کی ضرورت ہے, اور یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ مجالس سے مطلب جو ہے میسر آتا ہے, جس میں بات کو گھما گھما کر وہی بات کو مطلب جو ہے اسے ریمائنڈر بھیج کر اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہارا کام کون سا ہے اور تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو. تو ایسے مجالس کا اہتمام مطلب جو ہے کرنا چاہیے. اپنے اوقات میں بے شمار مارکیٹنگ تو ضرور کر لیتے ہیں, مختلف مطلب جو ہے چبوتروں پر بیٹھ کر گفتگو تو ضرور کر لیتے ہیں, مختلف موبائلز پہ چیٹ کے ذریعے یا فون کے ذریعے سے گھنٹوں بات کر لیتے ہیں, کٹی پارٹیز ہماری ہو جاتی ہے, مگر نہیں ہوتی تو ہمیں وہ اعادے کا جو سامان پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا. اس کی بنا پر ہمارا مطلب جو ہے ریمائنڈر پیچھے رہ جاتا ہے, ہم بھلکڑ کا شکار ہو جاتے ہیں, اس کی بنا پر ہم غلط کاریوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. سامعین کرام, یہ دنیا ایک مقناطیسی طاقت رکھتی ہے, یہ دنیا ایک دیمک کی طرح پھیلنے والی مطلب جو ہے طاقت ہے جو انسانوں کو گھیر کر تمام کو مطلب تباہ و برباد کرتی ہے. یہ پانچواں کام ہے جو مجھے اور آپ کو اس طرح کرنا چاہیے. چھٹا کام یہ ہے کہ اپنے بہترین دوست بنائیں, ایسے دوست جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ایسے دینی محفلوں میں لے جائیں, صحیح معنوں میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے
ज़िंदगी का सलीक़ा उन्हें सिखाए और सही मानों में दीन की तरफ गामज़न होने वाले वो तमाम मतलब जो है चीज़ें बताएं, तभी कहीं जाकर उनको मतलब जो है सीधी राह मुयसर आती है, ड्राइविंग सीट पर मतलब जो है कमांडिंग हासिल होती है और मतलब जो है सही रोड मैप पर गामज़न होने में आसानियाँ वहाँ पहुँचाई जाती हैं। सामने कराम, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मतलब जो है अपने हालात को बदलने के लिए सिर्फ मतलब जो है सोचों से काम नहीं चलेगा, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और वो काम क्या है, एक एक करके मैं आपके सामने बहुत सारे मतलब जो है चीज़ें ले आते चले जा रही हूँ। उन कामों के दरमियान में इनमें से एक जो चीज़ है वो यही मतलब जो है वस्फ है जो मेरे और आपके अंदर मदफून होकर रह गया है। इसको उभारिए, इसको उजागर कीजिए, इसमें हिम्मत पैदा कीजिए, इनको मतलब जो है राह मुयसर करवाइए और इनको पानी डालकर सेंचिए और इनको मतलब जो है निखार कर बाहर ले आइए। फिर देखिए कि मेरी और आपकी ज़िंदगियाँ कैसे बदल कर मतलब जो है मंजर आम पर आती हैं और किस तरह से मतलब जो है मुझे और आपको खोया क़ुव्वत मुयसर आती है। इसके लिए मुझे और आपको इन तमाम कामों की ज़रूरत है। फिर कहें देखिए कि माशरे के अंदर इस्लामी निज़ाम कैसे कायम होता है। अशियार की शक्ल में जो शायर हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में कहते हैं, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट में लेकर चिराग जलता है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट में लेकर चिराग जलता है। उम्मीद यास की रुत आती जाती रहती है, उम्मीद यास की रुत आती जाती रहती है, मगर यकीन का मौसम नहीं बदलता है, मगर यकीन का मौसम नहीं बदलता है। आंखों में अब यकीन की जन्नत नहीं रही। मौजूदा हालात का तज्जिया करके देखा जाए तो ये शेर मतलब जो है मेरे और आप पर फिट होता है। आंखों में अब यकीन की जन्नत नहीं रही, लहजे में एतमाद की शिद्दत नहीं रही। आशूब दहर ऐसा कि दुनिया तो बरतरफ, खुद पर भी एतबार की हिम्मत नहीं रही। ये आज उम्मत मुस्लिमा का हाल है। मुझे और आपको उठ खड़े होने की ज़रूरत है, मुझे और आपको बेदारी की ज़रूरत है, मुझे और आपको शऊर की ज़रूरत है, मुझे और आपको मतलब जो है हिम्मत की ज़रूरत है। सामने इकराम, अपने आप को आज अज़्म करके उठा खड़ा कर दीजिए कि हमारे अंदर जो कुछ चीज़ें मदफून हो गई हैं उसे हम उठ खड़ा करेंगे, इसे हम हिम्मत देंगे, इसे हम तक़वियत देंगे, इसे हम सेंचेंगे और सही मानों में अपने आप को हम अल्लाह के बंदे बनाकर उसके मतलूबा सिफात से आरास्ता होकर इस दुनिया के इख्तिताम पर हम मतलब जो है अपना इख्तिताम बिलखैर के साथ अपनी जान अल्लाह के हवाले कर देंगे। ये अज़्म करके उठिए, फिर देखिए कि हालात कैसे बदलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मेरे और आपके अंदर यकीन कामिल अता फरमाए, मेरे और आपके अंदर अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल का जज्बा मेरे और आपके अंदर पैदा कराए और यकीन की इस ताकत के बलबूते पर आने वाले हर आजमाइश को सहने और बर्दाश्त करने की सब्र जैसी ये जो है ताकत अता फरमाए और इसके ज़रिए से इस उम्मत मुस्लिमा के इस जवाल को इसे मतलब जो है उरूज की तरफ ले आने में, इसे मतलब जो है कामयाबी की तरफ ले आने में हमारी मदद अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।